ویری وارم ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. 2 دن سے پاکستان کی سیاست، پاکستان کا میڈیا اور پاکستان کے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے تھے سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، اور انہوں نے یہاں پر آ کے پاکستان کے اوپر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی بوچھاڑ کر دی. 20 ارب جو ہے وہ US ڈالرز کی جو ہے وہ پہلے مرحلے میں بھی کی جا رہی ہے، اور اس کے اندر آئل ریفائنری بھی ہے، اس میں بڑا کچھ ہے. میرے سامنے لسٹ ہے. اور پاکستان کو اس موقع پہ جس وقت اکنامیکلی کرنچ کا شکار ہے، ہائی ڈیٹ برڈن ہے، مہنگائی ہے، ڈالر اوپر جا چکا ہے، یہ بہت بڑی ایک سہولت ملی ہے اس وزٹ سے. کل کے جو مناظر تھے وہ قابل دید تھے. پاکستان کی ملٹری سول لیڈرشپ جو تھی، جس پرتپاک طریقے سے اگر ہم چلا سکیں، وہ جس پرتپاک طریقے سے ان کا استقبال کیا گیا، وہ بڑا تاریخی تھا. اور اس موقع پہ جو عشائیہ ہوا اس پہ پرائم منسٹر پاکستان اور شہزادہ جو تھے وہ دونوں موجود تھے، اور ان کے درمیان جو الفاظ کا تبادلہ ہوا وہ پاکستان اور سعودی عرب کے تاریخی تعلقات کو اور آگے لے جانے کا سبب بنا ہے. ہم پہلے سن لیتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے کیا کہا سعودی ولی عہد کے لیے، اس کے بعد سعودی ولی عہد کا بھی آپ کو سنواتے ہیں. That after your statement last night on saying that you would Pakistan's ambassador in Saudi Arabia, I looked at my mobile phone and I realized that Your Highness, if you stood for elections in Pakistan, you will be able to get more votes than me. You are at the moment extremely popular, and I especially want to thank you, Pakistani prisoners who were in Saudi jail, where you announced this morning that the prisoners will be freed, because most of these people are from the labor class. This is the first time we have a relationship that is now developing into other affairs. MOUs reflected the enhanced relationship. But what I feel is that this is just the beginning. We want you to consider it your second home. The Prime Minister House, rest assured that whenever you are in Pakistan, consider it your own house, and you can come and stay there. And so I thank you again. لو جی، یہ بات طے ہوگی، پرائم منسٹر ہاؤس اب یونیورسٹی نہیں بنے گا، کیونکہ یہ تو دوسرا گھر ہو گیا ہے کراؤن پرنس کا. ان کی وجہ سے اب یہ یونیورسٹی نہیں بن سکے گا. اور عمران خان صاحب امیزنگلی انہوں نے اپنے زیادہ پاپولر قرار دیا سعودی پرنس کو. خواہ وہ سمبولک جیسچر ہی ہے، لیکن بڑی ہمت چاہیے، حوصلہ چاہیے یہ بات کہنے کے لیے. انہوں نے بڑی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا. پرائم منسٹر نے یہ کہا. سعودی ولی عہد نے کیا کہا، ذرا ان کی بات بھی سن لیتے ہیں. Glad to be today in Pakistan. We've been brotherly country and friendly country to Pakistan, and we've worked together in tough and good times, and we will continue the same thing, especially that Pakistan facing really great future today with a great leadership. We believe that Pakistan going to be very, very important country in the coming future, and we want to be sure that we are part of that. We are waiting for that kind of leadership to partner with and to build a lot of things together. Today we signed MOUs. We believe the amount of that kind of investment is $20 billion. It's big for phase 1. Talk about tourism, and Mr. Prime Minister ruled my plan, because we plan to announce that after a few days, or maybe 10 days from today, we will work with Pakistan in all of these things, economically, politically, and security. And we will be sure that we are creating amazing, great future for Saudi Arabia and Pakistan and for our region. We believe in our region. That's why we're investing in it. And we believe that we will gonna have one day great Middle East surrounded by Pakistan from the east side. This is my first trip east since I become Crown Prince, and the first country is. میاں محمود رشید صاحب، آپ کے نزدیک ہم پہلے سنا کرتے تھے کہ نواز شریف صاحب کے تاریخی تعلقات رہے سعودی عرب کی گورنمنٹ کے ساتھ، ان کے کراؤن پرنس کے ساتھ، ان کے ساتھ، فرما روا کے ساتھ. لیکن عمران خان صاحب کے متعلق جو گفتگو انہوں نے کی، اور جس طرح عمران خان سے انہوں نے ذاتی تعلق بنایا، ان کی گاڑی بھی وہ ڈرائیو کر رہے تھے پرائم منسٹر ہاؤس کو، ان کا دوسرا گھر بھی ڈکلیئر کر دیا. آپ کو لگتا ہے پاکستان کی تمام حکومتوں اور تمام حکمرانوں سے زیادہ کلوز تعلق اب ہو چکا ہے پرائم منسٹر پاکستان کا، obviously جس کو ہم پاکستان کے بینیفٹ میں یوز کر سکتے ہیں؟ دیکھیے کامران، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعودی ولی عہد کا یہ دورہ جو ہے وہ ہر لحاظ سے ایک انتہائی کامیاب دورہ قرار دیا جا سکتا ہے. خاص طور پر پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ جو ایک انداز تھا ذاتی تعلق کا، جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کے اندر آپ دیکھیں ہمارا ہمیشہ سعودی عرب سے تعلق تو بہت اچھا رہا. روحانی، اسلامی، ہر لحاظ سے نیک اور خیر سگالی کے جذبات ہماری حکومتوں کی طرف سے، حکمرانوں کی طرف سے یہ ایک دوسرے کو ایکسچینج ہوتے رہے.
لیکن ایک تشنگی ہمیشہ رہی، اور وہ تھی کہ اقتصادی معاملات میں اور معاشی معاملات میں کبھی ہم اتنے کلوز نہیں تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں اب جو ایک ٹرسٹ کیا ہے سعودی ولی عہد نے عمران خان پر، پاکستان کی حکومت پر، کہ یہ جو اقتصادی طور پر سعودی عرب ایک اسٹریٹجک پارٹنر جو ہے وہ پاکستان کا وہ بن گیا، اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دورہ ہے اس میں اپنے بیگانے سبھی لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں جی بالکل ٹھیک، لیکن اس میں ایک چیز مسنگ ہوئی میاں محمود صاحب، اپوزیشن کو بھی بلا لیتے یار، اس کے اندر ذرا پاکستان کی طرف سے ایک اچھا میسج آتا کہ ایٹ لیسٹ پاکستان سعودی عرب تعلقات پر، خارجہ کے معاملات پر، اس طرح کے اہم ترین مواقع پر پوری قوم ایک ہے۔ اپوزیشن کو بڑی بری طرح میزریبلی مس کیا گیا ایک شائعے کے اندر، آپ نے ان کو لیفٹ آؤٹ کر دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے اس کی وجہ تو ہمارے مرکز میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ایگزیکٹ تو وہی بتا سکتے ہیں کہ کیا اس میں تھا، لیکن پاکستان کی جو اپوزیشن کی طرف سے مسلسل پرائم منسٹر کے اوپر اور باقی معاملات میں جو رویہ اختیار کیا گیا ہے، ممکن ہے اس خدشے سے بچنے کے لیے کہ کوئی اس طرح کی وہاں پر ان کی طرف سے کوئی اس طرح کی حرکت یا کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے یہ بدنامی کا باعث بنے اور کوئی بدمزگی پیدا ہو۔ شاید اس وجہ سے جو ایک ٹینشن کے حالات تھے اس کے امیجیٹ پہلے، اس کے تناظر میں شاید جو ہے نا وہ انہیں مدعو نہیں کیا گیا۔ رائٹ، بہرحال میں ایک بات اور ویورز کو بتا دوں کہ یہ جو دورہ ہوا ہے اس میں آرمی چیف کا بہت کلیدی رول رہا۔ ہم نے کل خبر پڑھ رہے تھے ٹی وی چینلز کے اوپر، آرمی چیف نے ملاقاتیں بھی کی اس سے پہلے، کراؤن پرنس سے بھی کی، سعودی فرمان روا سے بھی کی، اور اسٹریٹجک معاملات کے اوپر ان کو آن بورڈ لیا۔ تو اس دورے کے اندر بڑا اہم رول آرمی چیف کا بھی رہا ہے، اور ہمیں ہر جگہ نظر بھی آئے۔ لیکن اس سے پہلے بھی جہاں پہ ہمیں نظر نہیں آئے، یعنی کہ پچھلے مہینوں میں انہوں نے جو ملاقاتیں کی سعودی عرب کی وزٹ میں، وہ بڑا اہم رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب بہت وارم ویلکم آپ کو کرتا ہوں۔ شہر رضا صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی صاحب کو وارم ویلکم۔ حکومت نے آپ کو نہیں بلایا، اور اس کا کہنا یہ چاہ رہے تھے، میں پڑھ کے سنایا تھا حکومت کی ٹویٹ، اپوزیشن رہنماؤں کو اشائیہ پر کیا بلائیں کہ مرکزی رہنما بدعنوانی مقدموں یا جیل میں یا ضمانتوں پر شامل تفتیش جو باقی ہے وہ اس قد کے نہیں، بلانا برابر ہے، یہ گورنمنٹ کا موقف ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ یعنی ایسے ایک یعنی جتھے نے جو ہے یہ ملک کو ٹیک اوور کیا ہوا ہے، جتھے نے، اچھا، کہ جس پہ نہ کوئی عقل ہے، نہ کوئی فکر ہے، نہ یہ سیاستدان ہیں، اور ان کا ہر معاملے میں اپروچ یہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح سے یہ 2 دن جو ہے انہوں نے جو کچھ کیا ہے، جس طرح سے انہوں نے پہلے ایک دیا تھا نا، وہ ایک یعنی فراڈولنٹ ڈاکومنٹ انہوں نے لوگوں کے سامنے پیش کیا، وہ 100 دن والا، جی، اور اس کے بعد پھر آج تک جو ہے یہ اس کو جو ہے وہ اس کا دفاع نہیں کر پا رہے۔ اب انہوں نے دیکھیں کہ اس دورے سے متعلق دیکھیں سعودی عرب کے ساتھ ہمارے برادران تاریخی تعلقات ہیں، ہمارا ان کے ساتھ ایک روحانی رشتہ ہے، اور یہ تعلقات میں تھوڑا سا دراڑ اس وقت ہے جب یہ یمن کا مسئلہ پیدا ہوا، اور اس یمن کے مسئلے پہ جو اس وقت کی حکومت یا پاکستان کا جو موقف تھا وہ پوری قوم کا موقف تھا۔ اس میں اپوزیشن بھی آن بورڈ تھی، اور اپوزیشن نے رولا ڈالا تھا کہ پارلیمنٹ قرارداد لے کے آئے، اور قرارداد لے کے آئے، بلکہ جو آج کی حکومت ہے، ہاں، اور بلکہ یہ جلوس نکالتے رہے، اور بلکہ انہوں نے تو یعنی ان جو تعلقات ہیں ان کی بھی پاسداری نہ کرتے ہوئے کوئی سے بھی جو ہے وہ زیادہ باتیں کی۔ اب دیکھیں یہ جو شور شرابہ انہوں نے کیا ہوا ہے، وہ ایک یعنی برا سا وہ محاورہ ہے کہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا آٹھا نے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ریفائنری ہے، یہ 20 ارب کا جو شور ڈال رہے ہیں، اس میں کوئی تقریباً 10-12 ارب کی انویسٹمنٹ تو ہے وہ آئل جو ریفائنری گوادر میں۔ اچھا، یہ جو ہے یہ اس کے اوپر جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ MOU ہوا تھا 2015 میں، اچھا، اس کے بعد 2017 میں اس کا جو ہے وہ اصولی طور پہ جو ہے وہ فیصلہ ہو گیا۔ بعد میں پھر کچھ یمن کے حالات، کچھ ہمارے یہاں پہ الیکشن ایئر، تو اس وجہ سے وہ معاملہ جو ہے اب آ کے 2019 میں جو ہے یہ بات طے ہوئی ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ مکمل ہوتے ہوتے کو 2029 تک جا کے جو ہے نا یہ مکمل ہوگی، جس میں آپ کو امید ہے پھر آپ کی گورنمنٹ آ جائے گی۔ ہماری گورنمنٹ تو خیر آ رہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کو ہماری گورنمنٹ آ بھی جائے پھر بھی یہ
29 تک جا کے جو ہے یہ 10-12 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ ہوگی. اور باقی کیا ہے؟ باقی سارا ایم او یو. اور ایم او یو کو یہ پتہ کیا کہا کرتے تھے؟ یہ آئیں بائیں شائیں ہے. تو آج شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے تھے نہیں یہ ایم او یو جو ہے یہ آئیں بائیں شائیں نہیں ہے, ہم نے ان میں کوئی ایسی ٹیکنیکل بات ڈال دی ہے, اب یہ آئیں بائیں شائیں نہیں رہی. اور جو انہوں نے جس طرح سے انہوں نے یعنی جو ہے وہ اس قوم کا پیسہ مال حرام سمجھ کے انہوں نے خرچ کیا ہے یہ 2 دن. یہ جو پرائم منسٹر ہاؤس یونیورسٹی ہے اب نہیں بنیں گے, اب تو ان کا دوسرا گھر پریپیئر کر دیا. اب پتہ نہیں پھر اب کیا بنا دیا انہوں نے. اس میں پچھلے 70 سال میں انکلوڈنگ میاں نواز شریف کا دور جس کے اوپر یہ بڑے اعتراضات کر رہے ہیں, اس کی ڈیکوریشن پہ, اس کی رینوویشن پہ, اس کے فرنیچر پہ اتنے پیسے خرچ نہیں ہوئے جتنے انہوں نے ایک دن کے لیے کیے. حالانکہ ان کی یہ کہنا یہ تھا کہ سادگی کی ڈرائیو. یہ تو مدینے کی ریاست تھی نا, یہ تو مدینے کی ریاست تھی, اور یہ تو کہتے تھے کہ ہم اس طرح سے حکومت کریں گے کہ آپ کو جو ہے وہ آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا. اور جس طرح سے انہوں نے وہاں پہ سڑکوں پہ یعنی اتنا جو اب یہ جب حساب کتاب سارا سامنے آئے گا کہ انہوں نے کتنا خرچ کیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے حاصل کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام وہ جو ان کے دعوے تھے, جو ان کی گفتگو تھی, جو ان کی باتیں تھیں کہ ہم سٹیٹس کو توڑنے والے ہیں, یہ سٹیٹس کو سے بھی کوئی میرا خیال ہے کوئی 10 میل آگے چلے گئے. سٹیٹس کو سے بھی پیچھے چلے گئے. شاہی وفد تو انہوں نے اپنے ہوٹل کے کرائے خود دیے ہیں شاہی وفد نے. بات تزئین و آرائش کی بات یہ ہے کہ انہوں نے یعنی انپریسیڈنٹڈ. اچھا اب دیکھیں, اب انہوں نے انڈیا بھی جانا ہے, انڈیا بھی جا کے انہوں نے تقریر کرنی ہے, وہاں پہ بھی انہوں نے معاہدے کرنے ہیں, ان کا آپ حجم دیکھے گا, وہاں پہ ان کی تقریر دیکھیے گا, اس کے بعد انہوں نے ملیشیا بھی جانا ہے, اس کے بعد چین بھی جانا ہے, پھر جائیں گے, اس کے بعد انہوں نے شاید چائنا بھی جو. بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ ان کا وتیرہ یہ ہے کہ یہ بلا وجہ جو ہے وہ ایک بات کو اس طرح سے اس کا تماشا لگاتے ہیں, اس طرح سے اس کا تماشا لگاتے ہیں کہ وہ بات رانا صاحب خوش نہیں ہوئے کہ سعودی فرمانے والے اتنی بڑی انویسٹمنٹس یہاں پہ کر دی ہیں. یار کون سی انویسٹمنٹ کیا مجھے بتائیں نا, یار یہ میرے سامنے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ RLNG پلانٹس میں 4000 US ملین کی, ایکوا پاور میں 2000, سعودی فنڈ فار پاکستان جو ہے وہ ٹوٹل, یہ تو سارا ایم او یو ہے, یہ سارا چلیں ایم او یو سے بات آگے. وہ تو یہ ایم او یو جو ہے یہ آگے 4 سال میں جو ہے وہ مٹیریلائز ہوا ہے, اگلے 10 سال میں. اور میری بات سنیں, اب یہ اچھا آپ دوسرا دیکھیں, کہتے وہ دیکھیں جی وہ ہم نے 2107 آدمی رہا کروا لی ہیں. یعنی ہر سال وہاں پہ 3-4 ہزار لوگ جو ہیں, کیونکہ جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں وہ وہاں پہ جا کے جو ہے وہ مس پلیس ہو جاتے ہیں, حج پہ جاتے ہیں, تو یہ بڑی بات نہیں. اچھا یہ بات نہیں, یہ لوگ جو ہیں یہ ہر سال وہاں پہ پکڑے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پرانے پاکستان میں یہ سفیر رہبر پہ یہ معاملہ طے ہو جاتا تھا. اب نئے پاکستان میں جو ہے یہ پرائم منسٹر نے جو ہے شہرا صاحبہ میں آپ کے پاس آؤں گا, لیکن میاں محمود رشید صاحب کے رسپانس کے بعد, کیونکہ مجھے پتا ہے آپ بھی بھری بیٹھی ہوں گی, لیکن میاں محمود رشید صاحب یو ہیو اے رائٹ ٹو رسپونڈ. میں کیا سوال پٹ کروں, ساری باتیں رانا صاحب نے کر ہی دی ہیں. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ رانا صاحب کو کوئی اس میں سے بات نہیں نکلی اور ہضم نہیں ہو رہا. وہ کہہ رہے ہیں میمورنڈم ہے ہی کچھ نہیں, کون سی بات نکالوں میں وہاں سے سوائے خرچے جو کی ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ہضم نہیں ہو رہا. وہ مدینے کی ریاست آپ نے ڈبو دی ہے, جیلس فیل کر رہے ہیں کہ پہلے سعودی نواز شریف صاحب بالکل نہیں. اچھا رانا صاحب دل پہ ہاتھ رکھے, ویلکم کر رہے ہیں. میاں صاحب ایک منٹ, میاں صاحب ایک منٹ سنو, یہ دیکھو یہ بگیوں میں گھوم رہے ہیں, لیکن آپ جیلس فیل نہیں کر رہے تھے کہ عمران خان ساتھ بیٹھے سعودی فرما روا بگیوں میں گھومنا کوئی گناہ نہیں ہے مدینے کی ریاست میں. میری بات سنیں, ایک وزیر اعظم جو ہے وہ ڈرائیور بن کے جو ہے وہ اپنے تعلقات کو جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کل یہ جس وقت وہ جہاز میں تھے یہ انتظار کر رہے تھے, اس وقت عمران مجھے موقع دینا ہے, بے چینی کی حالت دیکھی ہے. آرمی چیف نے تھوڑا سا ڈانٹا تو میرا خیال ہے پھر یہ, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کے جو لیڈر ہیں, ان کے جو لیڈر ہیں انہیں تو انہوں نے اپنے ساتھ بٹھانا گوارا نہیں کیا. کب؟ ٹھیک ہے, عمران خان گیا تو ولی عہد نے خود گاڑی چلائی عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے. اب یہ سوائے ان کو گاڑیاں چلاتے رہنا جلنے کے, اور یہ میں وہی کہہ رہا ہوں نا, ڈرائیوروں کا خرچہ دعوے کرتے تھے کہ سعودی عرب سے ہمارا یہ ہے, سعودی عرب سے. آپ نے ہمیشہ ذات سے اوپر نہیں کبھی سوچا.
عمران خان ملک کی بات کرتا ہے اور انہیں اندازہ ہو گیا سعودیوں کو کہ یہ دیانتدار شخص ہے جو اس قوم کو اوپر اٹھائے گا، اور کرپٹ لوگ جو ہیں انہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے۔ رانا صاحب میری بات سنیں، مجھے موقع دے بات کرنے کا۔ اس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ 54 ارب کا کیا کیا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سعودیوں کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ جو کرپشن سے تھوڑے لوگ ہیں، یہ شریف برادران، ان سے اس قوم کی جان چھوٹی ہے، اور ایک جرت مند دیانتدار شخص جو ہے وہ اقتدار میں آیا ہے تو وہ اس قدر قریب ہو گئے ہیں اس کے کہ یہ اب ان کو ہضم نہیں ہو ویسے رہا۔ میاں صاحب ایک بات آپ کی صحیح ہے، ایک بات آپ کی صحیح ہے کہ کراؤن پرنس رانا صاحب کل یہ کہا کہ ہم کافی عرصے سے ویٹ کر رہے تھے کہ پاکستان میں اتنی گریٹ لیڈرشپ آئے اور ہم انویسٹ کریں، یہ تو انہوں نے کہا وی آر ویٹنگ فار سچ اے گریٹ لیڈرشپ جو عمران خان کی، یہ تو انہوں نے کہا، یہ تو آپ مانیں کراؤن پرنس نے بات کہی ہے۔ یہ وہ جا کے انڈیا میں بھی کچھ کہیں گے، وہ چائنا میں بھی جا کے کچھ کہیں گے، یہ اس قسم کی جس طرح سے سمبولک جملے آپ کے اور مان لو رانا صاحب کامیاب آپ اگر یہاں سے الیکشن لڑیں تو آپ مجھ سے زیادہ ووٹ لیں گے، تمہیں تو ووٹ پڑے ہی شیلا نہیں۔ رضا صاحبہ کے پاس جاؤں گا میں۔ شیلا صاحبہ، the crown prince has said that we have been waiting for such a great leadership for quite a long time now. تو عمران صاحب کی ایک ذاتی، کس کے متعلق انہوں نے کہا؟ آرمی چیف کے متعلق ہے یا عمران خان کے متعلق ہے؟ آرمی چیف تو ہمیشہ گریٹ لیڈرشپ ہے اس ملک میں، میں پرائم منسٹر آف پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ وہی گریٹ ہے، ہاں جی، تو وہ میں ان کی بات کر رہا ہوں، عمران کو دیکھ کے کہا ہے۔ وہی گریٹ باقی آرمی چیف کا رول بڑا تھا اس دورے کو ہیپن کرنے میں، جی ان کے جو انہوں نے ملاقاتیں کی۔ جی شیلا صاحبہ، تو اس کو کامیاب دورہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے آپ کو نہیں بلایا، مجھے افسوس ہے اس بات پہ، اپوزیشن کو بلانا چاہیے تھا شائیے پہ، لیکن قطع نظر اس بات کے۔ جی اچھا دیکھیں، انہوں نے یہ اس لیے کہا ہوگا کہ اب تک یہ اپنے آفس ہیلی کاپٹر سے جاتے تھے، ان کی وجہ سے انہوں نے گاڑی چلائی، گاڑی میں آ کے بیٹھے۔ اچھا اب رہی بات جی اب رہی بات یہ کہ دورہ کامیاب تھا، تو دورہ کامیاب ہوتا بڑی خوشی ہوتی اگر ان کے ساتھ سرمایہ کار اور جو تاجر کہتے ہیں وہ لوگ آتے جن کی وجہ سے 300 پراڈو گاڑیاں ہفتے کے دن سے بک کرائی تھیں، ساری چیزیں بک کرائی تھیں، وہ آئے نہیں۔ اور وہ پاک سعودی سرمایہ، چپ تو ہو جائے رانا صاحب، پاک سعودی سرمایہ کاری کانفرنس ہوتی تو اچھا لگتا۔ اب یہ 10,000 کانفرنس ہوئی ہے سرمایہ کی ایک دن کی اسلام آباد میں، جو ایم او یو سائن ہوئے ہیں۔ اب یہ جو ایم او یو سائن ہوئے ہیں اس پہ میں تھوڑی سی، اگر مجھے تھوڑا سا ٹائم دیتے، آپ کے پاس ہی ٹائم ہے سارا جی، دیکھیں بتائیے۔ ہاں دیکھیں، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اچھا، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ریفائنری لگے گی یہاں پر گوادر میں، تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اس یہاں سے جو ریفائن ہوگا خام تیل یا کروڈ آئل، اس کا 80% جو ہے وہ چائنا لے گا، اور اس کے علاوہ 20 سال تک اس پہ کوئی ٹیکس نہیں دیا جائے گا، ٹیکس نہیں لیا جائے گا ان سے۔ اور ایک تیسری بات یہ کہ جو وہاں پہ ملازمین رکھنے کا بھی اختیار جو ہوگا وہ انہیں ہوگا، یعنی کہ آپ کے پاس یہاں پہ کوئی جاب اپرچونٹی بھی نہیں ہوگی کہ آپ اپنے لوگوں کو دیں۔ اچھا، اب دوسری بات جو ہے وہ یہ، آپ کو کیسے پتا ہے کہ یہ سب کچھ ہوا؟ ابھی تو یہ سامنے نہیں آیا ساری ڈیٹیلز، آپ کو کس طرح پتا ہے شیلا صاحبہ جو آپ بتا رہی ہیں؟ نہیں، ہاں بالکل، آپ ان ساری چیزوں کو پڑھیں آپ مختلف جگہوں پہ۔ میں تو یہ بھی بتا سکتی ہوں کہ آج جب وہ بھارت جائیں گے تو وہ سرمایہ کار ٹیم جو یہاں آنی تھی وہ وہاں آئے گی، اور رتنا گری میں $44 بلین کا جو ہے ایک آئل ریفائنری لگائی جائے گی، اور اس سے پہلے بھی وہاں پہ 4 آئل ریفائنری جو ہیں وہ تقریباً مکمل ہونے والی ہیں، یعنی کہ وہاں پہ 5ویں لگائی جائے گی۔ تو اب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ان کے سرمایہ دار تاجر واجر نہیں آئے۔ اور دوسری بات جو آپ نے کہی کہ اپوزیشن کو نہیں بلایا، تو اس کا میں نے جواباً ٹویٹ بھی کیا تھا کہ فواد چودھری صاحب نے لکھا کہ ہم نے، میں پڑھ دیتا ہوں اپوزیشن رہنما کو شائیے میں کیا بلائیں کہ مرکزی بدعنوانی مقدموں میں ہے یا جیل میں ہے، ضمانتوں میں شامل تفتیش ہے، جو باقی ہے وہ اس قتل ہی نہیں، انہیں بلانا ہے۔ جی فواد چودھری کے مقابلے میں قتل نہیں ہے کسی کا۔ کیا پرنس ایم بی ایس اتنے بے خبر ہیں کہ انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ عمران خان صاحب جو ہیں 4 سال سے پارٹی فنڈنگ اکاؤنٹ، جس میں 18 بے نامی اکاؤنٹ ہیں، اس میں 9 وکیل بدل چکے ہیں؟ کیا پرنس جو ہیں ایم بی ایس انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ عمران خان پہ جو ہے ہیلی کاپٹر کیس ہے، اور ان کے وزراء پرویز خٹک پہ اور ان کی بہن علیمہ پہ تو جائیدادوں کی جائیدادیں نکلتی چلی آ رہی ہیں؟ تو یہ کس منہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں؟ اسی منہ سے جو منہ آپ کو نظر آتا ہے، کیونکہ ان کے اوپر کوئی چارج ابھی تک ثابت نہیں ہو سکا، ان کا دامن صاف ہے، لیکن ثابت تو کسی پہ بھی نہیں ہوا، میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، ثابت تو آصف صاحب پہ بھی نہیں ہوا۔
جی देखिए ऑपोजिशन है। ہاں لیکن میاں محمود رشید صاحب نے ایک اور پوائنٹ دیا ہے, وہ زیادہ ویلڈ لگ رہا ہے مجھے. وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کی طرف سے مسلسل پرائم منسٹر کے لیے توہین آمیز رویہ اپنایا گیا, تو ہمیں یہ خدشہ تھا کہ آپ کراؤن پرنس کے آگے بھی بدتمیزی نہ کر دیں پرائم منسٹر کو لے کے. جی میں اس کا جواب دوں؟ جی دیں, آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں, اور کون دے گا؟ دیکھیے چاہے ہاں سعودی عرب کی بھی آپ کانفرنس یاد کریں ریاض میں, اور اس کے بعد چائنا میں, اور کسی بھی جگہ جہاں عمران نیازی صاحب اپنے گندے کپڑے چوک پہ دھوتے رہتے ہیں, اور فرق محسوس کریں بلاول بھٹو زرداری کا کہ ہارورڈ میں جب ان سے عمران نیازی صاحب کے بارے میں پوچھا گیا, انہوں نے کہا کہ میرے ان سے جو اختلافات ہیں وہ اپنے ملک میں ہیں, لیکن میں یہاں کھڑے ہو کے اپنے ملک کے وزیر اعظم کے لیے کچھ نہیں کہوں گا. رائٹ. لو جی میاں صاحب, یہ تو میری آنکھوں میں جذبات سے آنسو آ گئے. آپ لوگوں نے بلا وجہ ان کو غلط ایسٹیمیٹ کیا. اگر بلاول صاحب یہ بات کہہ سکتے ہیں, وہ گھر میں تنقید اور باہر ڈیفینڈ کر رہے ہیں پرائم منسٹر کے خلاف, نہ کچھ بول کے, آپ نے کیوں نہیں بلایا اپوزیشن کو؟ اور دوسرا ایک منٹ, دوسرا سر یہ بتا دیجئے کہ واقعتاً یہ آنکھوں میں دھول جھونکنے والے میمورنڈم تو نہیں نا ہے. قوم بڑی خوش ہوئی ہے, 20 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ آئی ہے, کوئی ڈالر کم ہوگا, کوئی مہنگائی کم ہوگی, جب عذاب جھیل رہی قوم, تو اب یہ اپوزیشن کی بات سن کے لگ رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہونے لگا. جی جی میاں صاحب کچھ تسلی دے دیں. وہ ایک پنجابی میں ایک آپ نے کہاوت سنی ہوگی کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے, اردو کی یعنی یہ اب ان کو ہضم نہیں ہو رہا کہ یہ اتنا کامیاب دورہ, اور اس میں جو شالہ بی بی کہہ رہی ہیں, اگر تو عمران خان نے یہ بات غلط کی ہے, باہر کھڑے ہو کے اگر عمران خان نے کوئی غلط بات کی ہے, عمران خان نے فیکٹس پوری دنیا کو بتائے ہیں کہ یہ جس طرح سے لوٹتے رہے ہیں ہمارے سابق حکمران, وہ کوئی غلط بات تو نہیں انہیں کی, نہ الزام لگایا, وہ سارے مقدمات بھگت رہے ہیں. اور سعودی پرنس کا یہ کہنا کہ ہم انتظار کر رہے تھے پاکستان میں کوئی آنیسٹ اور گریٹ لیڈرشپ آئے, یہ اس بات کا اعتراف ہے. شالہ بی بی کہتی ہے کہ سعودی ولی عہد کو نہیں پتا کہ علیمہ کے وہ نکل آئے ہیں ایسٹ, اور اس کے وزیر جو ہے نا وہ یہ کر رہے ہیں. سعودی ولی عہد کو سب پتا ہے, اور اس پتہ ہونے کے بعد اس نے اتنی پذیرائی دی ہے وزیر اعظم پاکستان کو کہ کسی کے مقدر میں یہ نہیں رہی, نہ پیپلز پارٹی اور نہ نون لیگ کی لیڈرشپ کو. تھوڑے سے مقدر ہی خراب ہے, کرپشن میں لتھڑے ہوئے یہ لیڈر جو ہیں, سر انہوں نے مقدر ہی خراب لے میاں صاحب, لتھڑے ہوئے لیڈر جو ہیں, وہ سعودی پرنس نے سب پتا اسے. اچھا نہیں میاں صاحب, سعودی پرنس کو یہ نہیں پتا کہ یہ جعلی مینڈیٹ جو ہے یہ کس طرح سے مینیج کیا گیا ہے. جرت مند اور اب آپ نے یہ کہنا رانا صاحب کیا کر سکتے ہیں, جعلی مینڈیٹ مینیج کیا گیا ہے یہ نہیں پتا. جب آپ جیت جائیں تو وہ اصلی مینڈیٹ ہے, ہم جیت جائیں تو یہ جعلی مینڈیٹ ہے. وہ تو ہے ہی جعلی, یہ ساری دنیا کہہ رہی ہے. جی آپ جو تماشا لگا کے جس طرح سے آتے رہے ہیں ہاتھ پاؤں باندھ کے اور معافیاں مانگ کے, ہم تو 20 سال کی جدوجہد کے بعد آئے ہیں جناب. سونے کا چمچ لے کے عمران خان پیدا نہیں ہوا, یہ صرف 5-6 ماہ کی جدوجہد ہے آپ کی. آپ کو ننگا کیا اس نے, آپ کی کرپشن آپ کے لچھن قوم کو بتائے ہیں اس نے. اور شیلا صاحبہ آپ کے کلیگ ہیں بھائی, میرا کہ تعلق پارلیمنٹیرین ہے, وزیر ہاؤسنگ ہے, آپ وہاں کی سندھ کی, یہ پنجاب کے, بھگتے ایک دوسرے کو. میں کیا کروں؟ پروگرام کا اسٹینڈرڈ تو آپ کا ہے نا. نہیں اسٹینڈرڈ تو آپ کے آنے سے بلند ہو گیا. دیکھیں جب آپ آئی تو اسٹینڈرڈ بلند ہو گیا. اسٹینڈرڈ آپ کو یاد ہے, کپڑے آپ کو یاد ہے, یہ اصل زرداری ہے, یہ اصل شریف خاندان ہے. نہیں یہ میاں صاحب یہ عمران خان صاحب نے اپنا کپڑے اتارنے والا محاورہ حذف کر. جی شیلا صاحبہ, عمران صاحب یہ میاں میرا صاحب دل عجیب سا ہو رہا ہے اس وقت. باتیں ہوں گی نا تو پھر میں کہوں گی کہ سیتا وائٹ کی بچی کو کپڑے پہناؤ, چادر ڈالو اس کے سر پہ. اگر یہ باتیں ہوں گی اس کو بھی میں نے, میں کہہ رہا ہوں ذاتیات میں کیوں جا کورٹ میں تو ثابت کرتے ہو ہماری بچی ہے, یہاں پہ اپناتے نہیں ہو, بچے بھی 2 بتاتے ہو. شرم نہیں آتی ہے باتیں کرتے ہوئے. کیا تبدیلی آئی اس سے؟ اتنا کیا گرمی کھا لی ہے؟ میں نے تو صرف آپ نے بات کی, پہلے گندے کپڑوں کی بات آپ نے کی ہے, تو میں نے بتایا ہاں گندے کپڑے اتارے ہیں جو کرپشن سے لتھڑے ہوئے تھے, پاکستان کی قوم کی خون اور پسینے کی کمائی. شیلا صاحبہ کی بات سننے دیں یار, شیلا صاحبہ وہ کی بات بتانا گندے کپڑے اتارنا ہے. چلے شیلا صاحبہ فرمائیے. میری بات کو دیکھیے, میں نے ایک محاورہ بولا ہے
کہ اپنے گھر کے گندے کپڑے, تو میں نے بھی محاورہ بولا ہے اپنے دانش میں, یہ گندے کپڑے تھے. آپ نے محاورہ نہیں بولا, آپ کو شرم آنی چاہیے جو آپ نے بولا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو بھی شرم آنی چاہیے جو بات آپ کر رہی ہیں. آپ کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے بات کرنے سے پہلے. بولی مجھے شرم آ رہی ہے کہ آپ جیسے لوگ ہیں ہمارے پاس. آپ نے پہلے بات کی. میاں صاحب چپ ہو جائیں, شیلا صاحبہ کو سنوں گا میں, شیلا صاحبہ کو سنوں گا میں. جی شیلا چپ کریں ورنہ میں پروگرام چھوڑ دوں گی. نہیں میں اب آپ بولیں. جنہیں تمیز ہی نہیں ہے جی کیا بول رہے ہیں, فرمائیے. جی شیلا صاحبہ بولیے. دیکھیے میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں, یہ سارا جو پروگرام ہے جو کہ یہ یادداشتوں پہ MOU پہ سائن ہوئے ہیں $10 بلین کے, یہ ساری ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہے. یہ MOUs اتنی جلدی ڈیسائیڈ نہیں ہو سکتے تھے. یہ میں اس سے اتفاق کرتی ہوں کہ یہ 2015 کے تھے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب پہلی دفعہ PTI کی گورنمنٹ گئی تو آ کے فواد چودھری صاحب کے کیا اسٹیٹمنٹ تھا. وہ تو جمال خشوگی, دوسری دفعہ انہیں ڈیفر LC ملی 2 مہینے کی, جبکہ PMLN کی گورنمنٹ کو 3 مہینے کی ملتی تھی ہمیشہ ڈیفر LC, اور پرویز مشرف کو تو فری تھا. تو یہ اس کے بھی شادیانے بجائے گئے. اب یہ جو کل ہوا ہے اس میں اتنا کھسیانے کی کیا بات ہے کہ دوسروں پہ چڑھائی کر دیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا نقصان ہوا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ اس سے فوری ریلیف کوئی نہیں ملا, ہمیں معلوم ہے کہ اس سے ہماری مہنگائی میں کمی نہیں آ رہی, ہمیں معلوم ہے کہ اس سے ڈالر نیچے نہیں آ رہا, ہمیں معلوم ہے کہ مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے. اس میں اتنے کھسیانے کی کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے جی, انٹرنیشنل پالیٹکس کو انڈرسٹینڈ مجھے ایک بریک لینی پڑے گی. لیکن بات یہ ہے کہ وہ ساری باتیں ٹھیک ہے, لیکن جو جتنا انویسٹمنٹ سعودی عرب اس وقت کر رہا ہے اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. دیکھیں میرے سامنے ڈیٹیل ہیں اس کی, چاہے جس طرح بھی پیسے آئے آہستہ آہستہ آئے. پیٹرو کیمیکلز پروجیکٹ میں $1,000 سعودی عرب دے رہا ہے. فوڈ اینڈ ایگریکلچر پروجیکٹ میں $1,000 ملین دے رہا ہے. ارامیکو آئل ریفائنری $10,000 ملین. منرل ڈیولپمنٹ 2000. تو اس کو ہمیں ایٹ لیسٹ ٹھیک ہے سر, وہ جب پلیج کر رہے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ جب رائل ایگریمنٹ نہیں کراؤن پرنس نے پلیج کیا ہے تو وہ اس کو پورا کریں گے. اور اس قسم کے معاہدے تو جو ہے ایک بریک کے بعد رانا صاحب بات کرتے ہیں, ایک بریک کر لیتے ہیں جی. ویری وارم ویلکم بیک ٹو شو. پاکستان یہ کلیم کرتا ہے کہ بہت ایک کامیاب دورہ ہوا ہے اور بہت سے لوگ نزدیک ہوا بھی ہے. سعودی عرب نے کہا پاکستان کو بھیگ نہیں دے رہے, سرمایہ کاری کر رہے ہیں. انڈورس کیا گیا عمران خان صاحب کے ایک عالمی اسٹیچر کو, ان کی کریڈیبلٹی کو. نشان پاکستان دیا گیا شہزادہ محمد بن سلمان کو. اور سعودی آئل ریفائنری جو ہے وزیر پیٹرولیم نے ہمیں بتایا ہے اس سے پاکستان کو $1 ارب 20 کروڑ کی بچت ہوگی. تو رانا صاحب چلیں ابھی فوراً طور پر نہیں, لیکن لانگ ٹرم میں تو ہمیں فائدہ آئے گا. ہم عالمی دنیا سے جڑ رہے ہیں, انویسٹر ہمارے پاس آ رہا ہے, UAE کا بندہ آ رہا ہے, ہم جا رہے ہیں مارکیٹ میں. یہ انہوں نے جو MOU سائن کیے ہیں, MOU کی تو ہسٹری یہ ہے کہ کوئی 1.5% MOU جو ہے نا وہ بعد میں آ کے جو ہے نا وہ فنکشنل یا پریکٹیکل ہوتے ہیں. جو انہوں نے یہ آئل ریفائنری کا جو انہوں نے معاہدہ کیا, اب اس معاہدے کی اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں جی تو وہ معاہدہ جو ہے وہ یعنی 90% جو ہے وہ سعودیہ کے بینیفٹ میں ہے, اور ہمیں جو ہے وہ کوئی اس سے جو ہے 10-15% سے زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ $1 بلین کی ہمیں بچت ہوگی. کب ہوگی؟ یعنی 10 سال بعد جب وہ مکمل ہوگی. اور لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے نا. اب بات یہ ہے کہ گوادر کو آباد بھی تو کرنا ہے. بات یہ ہے کہ گوادر کو آباد جو ہے وہ سی پیک کے ذریعے بھی وہ آباد ہو رہا تھا. اس کو ابھی ہوگا, سی پیک چل ہی رہا ہے, چائنا ساتھ ہی ہے. لیکن انہوں نے سبوٹاج کیا ہے اور انہوں نے معاملات کو جس طرح سے ہینڈل کیا ہے, انہوں نے سی پیک جو کہ فیوچر آف پاکستان ہے, جو گیم چینجر تھا اور ہے انشاءاللہ تعالی, اس کو انہوں نے ڈیمیج کیا ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے اس طرح سے ہمیں کراؤن پرنس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمیں سعودی عرب سے بھی کوئی مسئلہ نہیں, ہمارا برادر ملک ہے, ہمارے اس کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہونے چاہیے. لیکن انہوں نے ریجن میں جو ہمارے دوسرے ہمسائے ہیں انہوں نے اس طرح سے ہینڈل کیا ہے کہ انہوں نے, جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ یہ ایک ایسا احمقوں کا جتھا جو ہے جس نے اس اسٹیٹ کو جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیا ہے, انہوں نے irreparable نقصان پہنچایا ہے. میاں صاحب اور اس کے بڑے ہی ڈیمیجنگ آپ لوگوں نے مینیج صحیح نہیں کیا اس سارے وزٹ کو, اور انویسٹر کو آنا چاہیے تھا. جو شیلا صاحبہ بھی کہہ رہی تھیں وہ انویسٹر سرمایہ دار نہیں آیا, صرف MOUs آئے ہیں. حالانکہ میں ابھی بلیو کرتا ہوں کہ سعودی عرب کے اس وزٹ کا بہت فائدہ پاکستان ہونے جا رہا ہے, لیکن اپوزیشن جو ہے وہ ذرا کسی اور طرح سے دیکھ رہی ہے اس کو. جی دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں پاکستان کے اندر اور باہر ہر ذی شعور آدمی اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے
کہ یہ ایک زبردست کامیاب دورہ تھا، اور میں سمجھ رہا ہوں جی کہ اس میں کیڑے نکالنا اور اس کو ناکام دورہ، یا تو یہ قرار دے دے کہ یہ ناکام دورہ ہے، اس کامیابی پر اپوزیشن کے ہاں صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ اچھا، اور جس طرح سے اپریشیٹ کیا انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان کو، اور جس طرح سے ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ولی عہد نے جو باتیں یہاں پر آ کر کی ہیں خود پاکستان کے بارے میں، پاکستانیوں کے بارے میں، اس کو تو انہیں یہ توفیق نہیں ہے کہ اس کو اپریشیٹ کر دیں۔ بھلے آپ کو نہیں بلایا، لیکن آپ کے نہ بلانے سے آپ یہ تو نہ کہیں کہ دورہ ناکام ہو گیا ہے اور اس میں آپ کیڑے نکالنے شروع کریں اور اس کو کہیں جی وہ سی پیک اس سے تباہ ہو گیا۔ سی پیک کو اس سے فائدہ ہوگا۔ آئل ریفائنری اگر گوادر کے اوپر وہاں لگ رہی ہے، وہاں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، تو الٹیمیٹلی سی پیک کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اور چائنا نے بھی اس کو ویلکم کیا، اس دورے کو زبردست طریقے سے اس کو ویلکم کیا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا اپنا ظرف جو ہے وسیع کر لیں، اپنی ذات کے اور انا کے خول سے باہر نکلیں۔ اور یہ جو ابھی بات کر رہے ہیں احمقوں کے جتھے نے گھیر لیا ہے، جو ڈاکوؤں کے جتھے نے گھیرا ہوا ہے اب تک پاکستان کو، اور تین دفعہ یہ مزے لے چکے ہیں، اس ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا کر، اس ملک کے غریب عوام کا کھربوں روپیہ لوٹ کے پوری دنیا کے اندر ایسٹس بنائے ہوئے ہیں انہوں نے۔ وہ سعودی ولی عہد کو بھی پتہ ہے اور پاکستانی قوم کو بھی پتہ چل چکا ہے، وہ وقت گزر چکا ہے۔ اب وہ لوٹ مار کا دور دوبارہ واپس آنے والا نہیں ہے۔ اس کو ہم ایکسپوز کر رہے ہیں اور کیفر کردار تک پہنچا رہے ہیں، اور پہنچا کر دم لیں گے۔ رانا صاحب خاطر جمع رکھیں۔ رانا صاحب خاطر جمع رکھنا۔ بالکل خاطر جمع ہے۔ ہاں جی، آپ وہ ایک ڈاکو آپ نے لاہور سے پکڑا ہے، اس کے متعلق بھی آپ فرمائیں کہ اگر ہر وہ بندہ جس کے اوپر نیب کی طرف سے الزام ہے یا نیب کی طرف سے کیس ہے تو وہ پھر ڈاکو ہے، تو پھر ایک ڈاکو پکڑا گیا ہے آپ کا، اس کا بھی نام لیا کریں۔ 3 ڈاکو جو ہے وہ اور پکڑے جانے ہیں پنجاب سے، ان کا بھی پھر ذکر ہی نہیں الفاظ میں کیجیے گا۔ کے پی کے سے 4 ڈاکو پکڑے جا رہے ہیں، ان کا بھی انہی الفاظ میں ذکر کیجیے گا۔ جو بھی لوٹے بات یہ ہے گا، کہ پہلے آپ کو آپ سوائے اپنے ڈاکو جو ڈکیتیاں آپ نے ڈالی ہیں جو ہے وہ آپ کو اس کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اور مجھے آپ کا یہ حال معلوم ہوتا ہے کہ وہ پنجابی کا مصرع ہے کہ رانجھا رانجھا کر دی نہیں، میں آپ پہ رانجھا ہوئی۔ آپ نے ڈاکو چور کرتے کرتے خود ہی ڈاکو ہو جانا ہے، خود ہی چور ہو جانا ہے آپ نے۔ اور اس عوام نے پھر جو ہے جو آپ کا حشر کرنا ہے، جو آپ نے اس ملک کی تباہی کر دی ہے۔ اگلے 4 مہینے تک میاں صاحب معاشی ایمرجنسی لگنے جا رہی ہے اس ملک میں، خدا کا خوف کریں آپ نے کس طرح سے اس ملک کو تباہ کر دیا 6 ماہ میں۔ آپ نے لوگوں کو جو ہے وہ لوگوں کی روٹی چھین لیا، لوگوں کے گھر گرا دیے ہیں، لوگوں کے کاروبار گرا دیے آپ نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ کوئی آدمی جو ہے وہ اپنا بل نہیں دے سکتا گیس کا، کوئی آدمی اپنے بجلی کا بل نہیں دے سکتا۔ وہ خدا کا خوف کریں آپ کو باس وائس گردان کے ڈاکو چور آپ خود سارے ڈاکو خود سارے معاشی ایمرجنسی والی بات سے میرے دل کو دھچکا لگا ہے۔ معاشی اب اور کتنی معاشی ایمرجنسی لگے گی عوام پہ بھائی؟ یہ اس سے بھی آگے جا رہے ہیں، یہ ڈبو رہے ہیں اس ملک کو۔ شب باتیں کیا کریں، کیا ہو گیا آپ کو؟ ڈرا رہے ہیں آپ تو۔ نہیں ڈرا نہیں رہے، آپ مجھے بتائیں نا کہ جس آدمی کا 2000 کا بل آتا تھا اس کا بل جو ہے وہ غلط ہے، 22,000 ہے۔ گیس کا بل جو ہے وہ 700 روپے تھا، اس کا بل جو ہے وہ 11,000 ہے۔ آپ مجھے بتائیں نا کہ یہ معاشی ایمرجنسی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ بتائیں یہ اور کیا ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ یہ اگر معاشی ایمرجنسی لگی نا پیپلز پارٹی والوں کو تو چھوڑنا نہیں، کیونکہ آپ لوگوں کا برابر اس میں رول رہا ہے۔ یہ جو پی ٹی آئی ابھی رو رہی ہے نا کہ جی خزانہ لٹ گیا، تباہ ہو گیا، یہ معاشی ایمرجنسی لگی تو اس میں بھی آپ کا بھرپور رول رہے گا۔ ایک وزٹ ہو رہا ہے جس میں اربوں روپیہ آ رہا ہے، ڈالر آ رہا ہے، اس کو بھی آپ انڈورس بھائی اگر آ رہا ہے تو بتائیں نا کدھر آ رہا ہے، بھائی ہم بھی اپریشیٹ کر دیں۔ اکاؤنٹس میں آئے گا، وہ تو قرضہ ہے، 4% میں قرضہ ہے۔ یار بتائیں نا کہاں ہے، اگر کسی جگہ پہ آیا تو ہمیں بتائیں۔ شیلا صاحبہ کے بعد جاؤں گا، سوفسٹیکیٹڈ لیڈی ہیں ہمارے شو میں، انہیں بتائیں تاکہ یہ اپنا حصہ اس میں سے لے۔ بتاؤ اب سارا تم ہی کھائے جا رہے ہو، 8 ارب روپے روز کا کھا رہے ہو تم، ہمیں 6 ارب کا تانا دیتے ہو، خود 8 کھا رہے ہو تم۔ کتھے آ رہے ہیں؟ کدوں آنا ہے؟ تسی ڈاکہ مارنا ہے، تو انہوں ڈاکہ نہیں مارن دینا اب تو 6 ماہ سے ڈاکہ آپ کا کر رہا ہے۔ اب شیلا صاحبہ کے بعد اب آپ دونوں حضرات، مرد حضرات صبر کریں، وہ خاتون ڈگنیفائیڈ لیڈی میرے شو میں موجود ہے، ذرا ریسپیکٹفل طریقے سے ہم نے بات چلانی آگے۔ شیلا صاحبہ، معاشی ایمرجنسی اس دورے کے بعد بھی لگے گی تو میرا دل خراب ہو جائے گا۔ آپ کم از کم رانا صاحب کی اس بات کو انڈورس نہ کیجیے گا پلیز، میرا دل رکھ لیں۔
देखिए मैं राणा साहब की बात को नहीं कर रही, मैं स्टेट बैंक की बात कर लेती हूँ, क्या बात है, क्योंकि बात ही राणा खत्म हो साहब गई। की बात और मेरी बात जो है वो सही नहीं होगी। लेकिन स्टेट बैंक ये कह रहा है कि महंगाई बेकाबू हो जाएगी, माशी तरक्की का हदफ हासिल नहीं होगा, बड़ी सनतें पैदावार में 1.7% कमी हुई है, माशी मुश्किलात की वजह पे गैस की कीमत में इजाफा और रुपए की बेकदरी में अफरात ज़र की शरह जो है वो 6.5 से 7.5 हो गई है रहेगी, और GDP के 49% ये तक पुरानी महदूद बातें रहने शैला के साहिबा, अहदाफ अभी भी जब दुश्वार यूएई की रहेगा। इन्वेस्टमेंट नहीं आई थी, ये- सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट, तब की बातें हैं। बोले ये तो अब की बातें हैं, ये अब की नई बातें करें, अब जब अब की इन्वेस्टमेंट बातें आने के हैं। बाद मैं अपनी बात अब की बातें हैं, मैं ये कल अपनी बात परसों की कहना बात चाह रही जी, हूँ जी, ना। शैला साहिबा, मैं अपनी बताइए। बात कहना चाह रही हूँ, फरमाइए। ये अभी रिपोर्ट आई है और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम ये कह रहे हैं अभी कि ये याददाश्त साइन हुई है 10,000 बिलियन डॉलर की, ये पैसा आया नहीं है, ये MOU है, ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। हर हुकूमत के 3 जो हैं वो पॉलिसीज़ के 3 हिस्से होते हैं, शॉर्ट टर्म जिससे अपनी आवाम को फौरी रिलीफ दी जाती है, मिड टर्म एंड देन लॉन्ग टर्म। अच्छा, मेरे एक सवाल का आप जवाब दें, अगर ये इतना ही अच्छा, शैला साहब एक सवाल है मेरा, प्रोसीड कर दिया। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। अगर ये इतना ही आप कह रही हैं कि फेक किस्म की गुबारा नुमा दूर अंदेश दूर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो पूरा पाकिस्तान, हमारी लीडरशिप, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जिस तरह उन पे बिछे जा रहे थे, वो अपनी जाती उसके लिए तो नहीं करना चाह रहे थे, वो पाकिस्तान के लिए कर रहे थे ना। अगर इतनी इन्वेस्टमेंट ना आ रही होती, वो क्यों उनकी गाड़ी चलाते, वो क्यों उनको अपना भाई बनाते पाकिस्तान खान, वरना उनका क्या इंटरेस्ट था इसमें भाई? देखिए अब अगर वो ये भी नहीं करेंगे कि जैसे वो चाइना गए थे, तो वो सारी चीज़ें जो कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में 2011 में हमने तय की थी वो करके जी। आए, लेकिन हाथ अभी तक कुछ नहीं आया। इसी तरह 2015 में ये चीज़ें साइन हुई थी, इस पे बात हुई थी, इसको प्रोसीड किया है उन्होंने खुद अपने पास। उनके क्या है? कुछ नहीं। अवाम को इस 10,000 बिलियन डॉलर से, जो कि आज से 1 साल में जाके ये सब कुछ शुरू होगा, इस वक्त 20 बिलियन डॉलर आप 10,000 बोली जा रही है मैडम, क्या हो गया? 20 बिलियन। कामरान साहब मुझे आप ये जी, बताएं जी, फरमाइए। कि मैं यही ये तो अब आपको आप समझाना चाह रही MOU हूँ। जो है या मैं 10 या यही तो 20 के आपको इनके ऊपर समझाना आप चाह रही हूँ ये कि बगलें MOU बजा जो रहे है, हैं, वो अगर 10 इंडिया में बिलियन जाकर डॉलर उन्होंने में साइन 40 हुए। कर दिया, फिर किधर जाएंगे ये? फिर सर, इंडिया का अपनों का ताल्लुक है हमारा। पूछना पड़ेगा फिर सुने इनके लिए। राणा साहब, जी। राणा साहब प्लीज, मैं एक बात करना चाह रही हूँ। अभी हम आपको यही कह रहे हैं कि 10 बिलियन डॉलर्स के MOU साइन हुए हैं। ब्रेक लेनी पड़ेगी जी कैसे नहीं आ मुझे, गए वहाँ? मुझे ब्रेक लेनी पड़ेगी जनाब, ब्रेक।